अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा मोहम्मद ख़वातीन सीरीज़ के 9वें हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम। ईसाईयत के बाद तीसरा बड़ा तौहीद परस्त मज़हब इस्लाम है। इस्लाम में अल्लाह ताला का तसव्वुर एक रहमान और एक रहीम खुदा का है, लेकिन साथ ही ये बात बड़ी वाज़े तौर पर कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ताला किसी जैसा नहीं है, यानी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जिसमें कोई अल्लाह को मुक़द्दस बाप या मुक़द्दस बेटे की शक्ल में जाने। और सूरह इखलास में ये बात इस तरह बयान की जाती है कि अल्लाह ताला को ना किसी ने पैदा किया है और ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा किया है। इस्लाम की मुक़द्दस किताब का नाम कुरान है। कुरान से हमें ये पता लगता है कि अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक की, मगर हव्वा को कैसे बनाया इस बारे में कुरान ने कोई तफसीलात नहीं दी हैं। इसके अलावा कुरान ये भी बताता है कि आदम और हव्वा को, जो कि पहला इंसानी जोड़ा था, उनको जन्नत में ठहराया गया और उनको वहाँ की हर किस्म की नेमत को इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। सिर्फ़ एक दरख्त ऐसा था जिससे उनको रोका गया कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, मगर हव्वा और आदम दोनों ने इस हुक्म की नाफरमानी की और उस दरख्त का फल खा लिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन दोनों को जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। कुरान से हमें ये पता लगता है कि ये लग़्ज़िश हव्वा और आदम दोनों से हुई थी, यानी ये कि इस ख़िता में दोनों बराबर के शरीक थे। एक और बात अहम है और वो ये कि इस ख़ता को एक लग़्ज़िश की तरह ही लिया गया है और इसको कोई अजीम गुनाह नहीं समझा गया। आदम और हव्वा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और फिर उन दोनों को ज़मीन पर बसाया गया जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। कुरान में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ताला को किसी मखलूक और ख़ास तौर पे किसी मर्द के साथ मुशाहबत हासिल हो। लेकिन जब अहादीस का मुताला किया जाता है तो एक हदीस ऐसी ज़रूर मिलती है जिससे मर्दों ने जो सबक हासिल किया वो ये था कि वो खुदा जैसे तो नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खुदाइयत की झलक आ सकती है। तो आएँ उस हदीस को देखते हैं। सनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1852 हमें ये बताती है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, और अगर शौहर औरत को जबले अहमर से जबले अस्वद तक और जबले अस्वद से जबले अहमर तक पत्थर ढोने का हुक्म दे तो औरत पर हक है कि उसको बजा लाए। सनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1853 में भी कुछ ऐसी ही बात बताई गई है, वो मैं आपको आदि पढ़कर सुना रही हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक कि अपने शौहर का हक़ अदा ना कर ले, और अगर शौहर औरत से जिमा की ख्वाहिश करे और वो कुजावे पर सवार हो तो भी वो शौहर को मना ना करे। मैं वजाहत कर दूं कि इन दोनों अहादीस में रसूल अल्लाह ने ख़वातीन को अपने शौहरों को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया है। सिर्फ़ ये बात बयान की है कि अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो फिर ख़वातीन को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। इन अहादीस से ये भी पता लगता है कि अगर बीवियों को अपनी शौहर की खुशनुदी हासिल करने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ें या फिर सफ़र के अंदर अपने शौहर की नफसानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिमा करना पड़े, यानी जिनसी ताल्लुक़ कायम करना पड़े, तो वो भी करना चाहिए। ये दोनों हदीसें हमें ये बताती हैं कि ख़वातीन अपने रब का उस वक़्त तक हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का हक़ अदा ना करें।
اور شاید یہی وجہ ہے کہ جہاں پر شوہروں کو اس حد تک مقام دیا گیا ہے کہ وہ رب کے کافی قریب آ گئے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں جن سے شوہر میں اور خدا میں زیادہ فاصلہ محسوس نہیں ہوتا. یعنی اردو زبان میں مجازی خدا کا لفظ شوہر کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ عام اصطلاح میں اکثر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جب اردو زبان میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے یا اللہ کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ میاں بھی لگایا جاتا ہے. میاں اردو زبان میں شوہر کو کہتے ہیں. اسی طرح کسی مرد کے لیے جس کے پاس کوئی رتبہ ہو جیسے بڑے میاں یا پھر علاقے کا کوئی طاقتور مرد مثلاً کوئی انڈسٹریلسٹ ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ میاں نے تو اپنے ترتیب سے قرآن اللہ میاں جب اللہ کے آگے ہم میاں کا لفظ لگا دیتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ ضرور شائبہ بنتا ہے کہ اللہ کی اگر کوئی مشاہبت ہوتی تو پھر وہ مرد جیسی ہوتی یا کم از کم خواتین جیسی تو بالکل نہ ہوتی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3237 سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے اور اس کی بیوی بغیر کسی جائز وجہ کے انکار کرے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو پھر ایسی بیوی پر فرشتے ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. کچھ اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر خواتین نماز پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں نہ کہ مسجد کے اندر جا کر نماز کو ادا کریں. ایک دلچسپ بات جو ناظرین کو بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں جایا کرتی تھیں اور رسول اللہ نے حضرت ام ورقہ جو کہ ایک خاتون تھی ان کو یہ اجازت بھی دی تھی کہ وہ امامت کر سکتی ہیں. لیکن بہرحال بعد میں جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ خواتین کو مساجد میں نہیں جانا چاہیے. اس کے برعکس بھی احادیث موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے. لیکن جو بات معروف ہو گئی وہ یہی تھی کہ خواتین کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے نہ کہ مسجد میں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ابتدائی مسلم دور میں مساجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھیں بلکہ ایک نئی مسلم کمیونٹی جو کہ اس وقت بن رہی تھی اس سے متعلق تمام تر فیصلے چاہے وہ معاشرتی فیصلے ہوں چاہے وہ جنگی فیصلے ہوں یا چاہے وہ مذہبی فیصلے ہوں وہ سب مسجد کے اندر طے پاتے تھے. تو خواتین کو جب مساجد سے دور رکھا جانے لگا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ خواتین کو کسی بھی قسم کی پبلک لائف یعنی معاشرتی لائف سے دور کر دیا گیا. اگر ہم خواتین کی گواہی کی بات کرتے ہیں تو خواتین کی گواہی کو بھی مردوں کے مقابلے میں کم سمجھا گیا. قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مالی معاملہ ایسا ہو جس میں قرض کے اوپر معاملات طے ہو رہے ہوں تو اس کانٹریکٹ کو لکھ لینا چاہیے اور اس کانٹریکٹ کو دیکھنے کے لیے یعنی وٹنس کرنے کے لیے 2 گواہ موجود ہونے چاہیے. اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گواہوں کی بات کی ہے یعنی اگر مرد ہیں تو وہ بھی 2 ہونے چاہیے اور اگر 2 مرد موجود نہیں ہیں صرف 1 مرد موجود ہیں تو پھر 2 خواتین کو بھی ساتھ ملا لینا چاہیے کہ اگر ایک خاتون بھول گئی تو دوسری خاتون اس کو یاد کروا دے. کہنے کا مطلب یہ کہ شروع سے ہی 2 گواہان کی ضرورت ہے. ایک مرد کی گواہی اکیلی کافی نہیں ہے, ہمیں 2 مرد چاہیے اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 خواتین ہونی چاہیے. قرآن کی اس آیت سے جو بات میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو کتنا بلند کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ خواتین مالی معاملات میں گواہی دے سکتی ہیں. ناظرین کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ زمانہ تھا یعنی 7ویں صدی کا زمانہ تھا کہ جب خواتین تو کیا مرد بھی بہت حد تک لکھنا نہیں جانتے تھے اور خواتین تو ویسے ہی کمتر سمجھی جاتی تھیں. تو ایسے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے
نے خواتین کو بلند کیا، ان کی عقل کو، ان کی گواہی کو معتبر مانا اور ان کو یہ موقع دیا کہ خواتین گھروں سے باہر نکل کر اس طرح کے معاملات میں گواہی دیں، بجائے یہ کہ قرآن کی اس آیت کو ہم اس طرح سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو وقار دیا ہے، اس کو یوں سمجھا گیا جیسے خواتین کی عقل مردوں کے مقابلے میں آدھی ہے، لہٰذا 2 خواتین کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوگی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ایسا مذہب جس کی بنیاد ہی ایک خاتون کی گواہی کے اوپر ہے، اس مذہب کے پیروکاروں نے یہ کیسے تسلیم کر لیا کہ خواتین کی گواہی آدھی ہے۔ ہم سارے ہی یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والا پہلا انسان حضرت خدیجہ تھیں۔ ہمیں اسکولوں میں اور کالجوں میں یا مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھیں، مگر جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی انسان تھیں جو رسول اللہ کے اوپر ایمان لائی ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام مذہب کی بنیاد ہی ایک خاتون یعنی حضرت خدیجہ کی گواہی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ جب بھی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو دراصل ہم حضرت خدیجہ کی ہی گواہی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بنیادی حق جو اللہ تعالیٰ خواتین کو دیتے ہیں وہ ان کی مرضی کی شادی ہے، یعنی یہ کہ خواتین اپنی مرضی سے شوہر کو پسند کر سکتی ہیں یا ناپسند کر سکتی ہیں، لیکن بہت سارے گھرانوں اور بہت سارے ممالک میں خواتین کو اس حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے اور ان کی شادی بیاہ کے معاملات ان کے والد یا پھر ان کے بھائی وہی سر انجام دیتے ہیں اور خواتین کی رضامندی کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب یہ سوچ عام ہو گئی کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں کمتر ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ بھی وہی نکلا جو یہودیت میں اور عیسائیت میں نکلا تھا، یعنی یہ کہ خواتین اپنے گھروں تک محدود ہو گئیں اور جو بھی انہوں نے کام کیے، چاہے گھروں کے اندر رہ کر کیے یا گھروں کے باہر جا کر کیے، ان کو مردوں کے کاموں کے مقابلے میں کم مانا گیا۔ بہت سارے مسلم ممالک میں یا ایون غیر مسلم ممالک میں خواتین گھروں سے باہر کام کرتی ہیں، لیکن ان کی کمائی پر یا شوہر یا باپ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ خواتین کو جنسی، جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ تشدد وہ گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر دونوں جگہوں پر فیس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر ممالک میں جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو گھروں میں بیٹیوں کی پیدائش پر بجائے خوشی منانے کے ایک غم کا سا سما بن جاتا ہے، اور بارہا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک گھرانے میں بار بار بچیوں کی پیدائش ہو رہی ہو تو ایسی بیویوں کو طلاق بھی دے دی جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔